अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 231 से आगाज़ करेंगे, पहले तिलावत और उसके बाद तर्जुमा और तफसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फ़बलग़न अजलहुन्न फ़अम्सिकूहुन्न बिमअरूफ़िन औ सर्रिहूहुन्न बिमअरूफ़ वला तुमसिकूहुन्न ज़िरारन लितअतदू वमन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सहु वला तत्तख़िज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अंज़ल अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति यअज़ुकुम बिहि वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फ़बलग़न अजलहुन्न फ़ला तअज़ुलूहुन्न अन यंकिह्न अज़वाजहुन्न इज़ा तरादौ बैनहुम बिलमअरूफ़ ज़ालिका युअज़ु बिही मन कान मिनकुम युअमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिकुम अज़का लकुम व अत्हर वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। वल्वालिदातु युरदिअन औलादहुन्न हौलैनि कामिलैनि लिमन अराद अन युतिम्म अर्रदाअह वअलल मौलूदि लहु रिज़्क़ुहुन्न व किस्वतुहुन्न बिलमअरूफ़ ला तुकल्लफ़ु नफ़्सुन इल्ला वुस्अहा ला तुदार्र वालिदतुन बिवलदिहा वला मौलूदुन लहु बिवलदिही वअलल वारिथि मिथ्लु ज़ालिक फ़इन अरादा फ़िसालन अन तरादिम मिनहुमा वतशावुरिन फ़ला जुनाह अलैहिमा वइन अरदतुम अन तस्तरदिअू औलादकुम फ़ला जुनाह अलैकुम इज़ा सल्लमतुम मा आतैतुम बिलमअरूफ़ वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयज़रून अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न अर्बअत अश्हुरिन वअश्रा फ़इज़ा बलग़न अजलहुन्न फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अन्फुसिहिन्न बिलमअरूफ़ वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। वला जुनाह अलैकुम फ़ीमा अर्रदतुम बिही मिन ख़ित्बतिन निसाइ औ अक्नन्तुम फ़ी अन्फुसिकुम अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़्कुरूनहुन्न वलाकिन ला तुवाअिदूहुन्न सिर्रन इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मअरूफ़ा वला तअज़िमू उक़दतन निकाहि हत्ता यबलुग़ल किताबु अजलहु वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फ़ी अन्फुसिकुम फ़ाहज़रूह वअलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम। ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसाअ मा लम तमस्सूहुन्न औ तफ़रिदू लहुन्न फ़रीज़ह वमत्तिऊहुन्न अलल मूसिअ क़दरुहु वअलल मुक़तिरि क़दरुहु मताअन बिलमअरूफ़ हक़्क़न अलल मुहसिनीन। वइन तल्लक़्तुमूहुन्न मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्न वक़द फ़रज़्तुम लहुन्न फ़रीज़तन फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम इल्ला अन यअफ़ून औ यअफ़ुवल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह व अन तअफ़ू अक़रबु लित्तक़वा वला तंसवुल फ़ज़्ल बैनकुम इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। सूरतुल बकरा आयत नंबर 231 से तर्जुमा। रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से।
طلاق کے احکامات ان آیات میں زیر بحث ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں اچھے طریقے سے نکاح میں رکھو یا اچھے طریقے سے یعنی جو زیب دیتا ہے اس طریقے سے رخصت کر دو۔ کل بھی عرض کیا تھا، آج بھی آپ دیکھیے کہ دین اسلام جب طلاق کے نتیجے میں عورت اور مرد کی، میاں اور بیوی کی جدائی ہو رہی ہو تو بہت شدت سے تاکید فرماتا ہے اچھا طریقہ، اچھی روش، احسان کا طریقہ، نہ کہ لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے کی چیزوں پر قبضہ کرنے کی سوچنا، شوہر کوشش کرے کہ واپس لے چیزوں۔ فرما رہا ہے کہ اگر عدت تمام ہو جائے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو ان کو روک لو لیکن بمعروف یعنی اچھے طریقے سے، نہ کہ اذیت کرنے کے لیے اور کوئی مفاد حاصل کرنے کے لیے، اَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا اگر نہیں جدائی ہی ہونی ہے تب بھی بمعروف۔ یہ جو معروف کا لفظ ہے یہ مختلف جگہوں پر مختلف مسائل میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ یتیم کا مال نہ کھاؤ مگر بالمعروف، کیا مطلب؟ اگر تم یتیم کی مثلا خدمت کر رہے ہو تو تنخواہ لینی ہے تم نے بالمعروف، نہ کہ تنخواہ بہت زیادہ لینی۔ اسی طرح تمام وہ چیزیں جہاں پر کوئی باقاعدہ لائن نہیں کھینچی جا سکتی کہ کیا کرنا ہے، وہاں پہ اللہ فرماتا ہے بالمعروف، ایسا کام کرو کہ لوگ کہیں کہ صحیح کیا، نہ ایسا کہ لوگ کہیں کہ دھوکہ دیا اور کسی کا حق مار لیا، بہت زیادہ ظلم کر دیا۔ یہ بالمعروف ہر جو بھی مسئلہ ہوگا اس کے مطابق جو اچھا طریقہ ہے اس کے بارے میں، یہاں طلاق کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی تاکید فرما رہا ہے۔ اور پھر مزید وضاحت کے لیے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، پہلے فرمایا تھا ان کو اچھے بالمعروف روک لو، اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو اس لیے نہ روکو نقصان پہنچانے کے لیے تاکہ تم تجاوز کر سکو، زیادتی کرنے کے لیے عورت کو نہیں روکو۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا، بعض لوگ ایسے مسائل ہمارے پاس لوگ لے کے آتے ہیں کہ طلاق دے دی اور مختلف طریقوں سے یہ ایسا کرنے والے بے دین ہوتے ہیں، چاہے اپنے آپ کو جتنا مرضی مومن سمجھتے رہیں، یہ لوگ بنیادی طور پہ بے دین ہوتے ہیں۔ بے دین کی نشانی یہ ہے کہ جب تک دین اس کے مفادات سے نہ ٹکرائے وہ دین رکھتا ہے، اور جیسے ہی دین اس کے مفاد سے ٹکرا جائے دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر بے دین ہے، دین کو صرف اس وقت تک رکھا ہے جب تک اس کے مفادات سے نہیں ٹکرا رہا، بلکہ مثلا کچھ نہ کچھ فائدہ ہی کی اس کو توقع ہے۔ تو ان کو نہ روکو نقصان پہنچانے کے لیے تاکہ تم زیادتی کر سکو ان پر۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے ایسا کیا اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا۔ ٹھیک ہے، ابھی ظاہری طور پر اس عورت پر، اس خاتون پر ظلم ہو رہا ہے کہ جس کی مثلا اس طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دے دیا تھا، ابھی وہ تنگ ہو رہی ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، یعنی یہ عورت کو تنگ کرنے کا میں ایسا نتیجہ تمہیں دوں گا، ایسا تمہیں عذاب بھگتنا پڑے گا کہ تمہیں پھر یاد آئے گا کہ تم نے اس پر جو ظلم کیا تھا وہ تو تھا ہی کچھ نہیں، اس قدر پھر اللہ تعالیٰ کی سزا سخت ہوگی، پھر بھول جاؤ گے تم نے ظلم کیا تھا، تمہیں لگے گا میں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اس کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے بھی ایسا کیا تو یقیناً اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ پھر مزید تاکید کے لیے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، یعنی جو عورت کو تنگ کرنے کے لیے اس کو طلاق نہیں دیتا یا تنگ کرنے کے لیے اس کو روکے رکھتا ہے، وہ اللہ کی آیات کا مذاق بنا رہے۔ واضح الفاظ میں یہ بات ہے کہ اگر تم روک رہے ہو عورت کو اپنے پاس تنگ کرنے کے لیے یا کچھ اس کی چیز لینے کے لیے، اس سے مال اس کا لینے کے لیے جو تم پہلے دے چکے اس کو، تو پھر تم اللہ کی آیات کا مذاق بنا رہے ہو، اور جو اللہ کی آیات کا مذاق بنائے
اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رویہ کیا ہوگا، وہ دیندار ہے یا نہیں ہے، انسان اچھی طرح سے سمجھ سکتا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ، بلکہ کیا کرو، اور یاد کرو اللہ کی نعمت جو اس نے تم پر کی ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور جو اس نے تم پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت، دانائی، جو اس کتاب کو سمجھ کر حاصل ہوتی ہے دانائی۔ قرآن کے نتیجے میں کیا دانائی حاصل ہوتی ہے؟ یہ خدا کی نافرمانی ہے، یہ نہیں کرنی، یہ خدا کی اطاعت ہے، یہ کرنی ہے۔ یہ دانائی، جب پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، خدا کیا چاہتا ہے خدا کیا نہیں چاہتا اپنی کتاب میں، تو دانائی کہاں سے آئے گی؟ بعض لوگ بغیر کتاب خدا کے دانا ہوتے ہیں، دنیا داری میں بڑے دانا ہوتے ہیں، اللہ ان کو دانا نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل ہی نہیں رکھتے، عقل ہی استعمال نہیں کرتے۔ اور اللہ نے جو نعمت تمہیں عطا کی ہے اسے یاد رکھو، اور تمہاری نصیحت کے لیے اس نے تم پر جو کتاب اور حکمت نازل کی ہے اسے بھی یاد رکھو۔ یعظکم بہ، جس کتاب کے ذریعے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، موعظہ اللہ تعالیٰ تمہیں کرتا ہے، اس کتاب کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی بچنا، یعنی اس حکم کی جو تمہیں دیا جا رہا ہے عورتوں کے بارے میں، اگر نافرمانی کرو گے تو جو اللہ نے پھر اس کی سزا رکھی ہے اس سے بچو، اس سے بچو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ہم عام طور پہ ترجمہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ سے بچو ترجمہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ مراد بھی وہ نہیں ہوتی، مراد ہوتی ہے اللہ کے عذاب سے بچو، لیکن آسان لفظوں میں کہہ دیا جاتا ہے خدا سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، توجہ فرمائے، اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے تم لوگوں کے سامنے مظلوم بن جاؤ، جی بیوی کی جاتی ہے، میں تو یہ کر رہا ہوں، میں نے تو کہا ہی نہیں تھا، میں نے تو ایسے مذاق سے کہہ دیا تھا یہ چیز دوں گا، میں نے تو سجس کہا ہی نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے عدالت میں تم ثابت کر کے ظلماً اس کی چیز لے لو، کچھ بھی کر لو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ تم نے جب نکاح کیا تھا تو کیا کیا چیز تم نے اس کو کہی تھی، اب تم اس کو واپس لینے کے لیے یا زیادتی کرنے کے لیے یا تنگ کرنے کے لیے جو کر رہے ہو، لوگوں میں جتنی بھی باتیں بنا کے سچے ہو جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اگلی آیت 232، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، اپنی مدت کو پہنچ جائیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ جائز طور پر ازدواج کرنے پر باہم راضی ہوں، پھر بالمعروف ہے، یعنی ناجائز اور چپکے چپکے تعلقات نہیں، بلکہ اوپن بالمعروف۔ عورت کو، لڑکی کو طلاق ہو گئی، بعض جاہل جگہوں پر جاہل افراد جو ہیں اور اللہ اور اللہ کے قانون سے بے علم، لا علم افراد جو ہیں، وہ اگر عورت کو طلاق ہو گئی ہے، بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے، یا مثلا بہن کو طلاق ہو گئی ہے، اب جناب وہ وہی زندگی اسی طرح گزارے گی گھر میں۔ اتنے فرعون مزاج کے ہوتے ہیں بعض لوگ کہ اس کی جرت بھی نہیں ہوتی کہ کہے کہ شادی میری ضرورت ہے، مجھے شادی کرنی۔ تو بعض جاہل اس زمانے میں بھی اور ظالم اس قسم کے ہوتے تھے کہ مثلا عورت شادی کرنا چاہتی ہے کہیں اچھے طریقے سے، یہ کہتے ہیں نہیں، اپنی من گھڑت قسم کی غیرتیں جو در حقیقت بے غیرتیاں ہوتی ہیں اللہ کے نزدیک، اس کو غیرت بنا کے بیچ میں لے آتے ہیں، عورت کو دوبارہ سے شادی نہیں کرنے دیتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اب ان کو
زبردستی روکو نہیں کہ وہ جائز طور پر اپنے شوہروں سے ازدواج کر لیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اب جس سے شادی کرنا چاہ رہے اس سے وہ شادی کر لیں، تو تم اب روکو نہیں۔ مثلا فرض کریں جی پہلا شوہر جس نے طلاق دے دی ہے وہ آئے اور کہے میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کسی اور، بعض لوگ اس قسم کے جاہل بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح خود بعض اوقات باپ، بعض اوقات بھائی اور اس قسم کے افراد وہ دوسری دفعہ شادی کرنے پر، یعنی یہ ان میں ہندوؤں کی بو ہے، ان میں ہندوؤں میں ایک رسم ہوتی تھی اور بعض جگہوں میں ابھی بھی ہے کہ اگر شوہر مر جاتا تھا تو عورت کو اس کے ساتھ جلا دیتے تھے، اور یہ اس پر فخر کرتے تھے کہ ہماری عورتیں کتنی عظیم ہیں، شوہر سے کتنی ان کی اٹیچمنٹ ہے کہ حتیٰ شوہر کے ساتھ جلنے کو تیار ہوگی۔ کہاں جلنے کو تیار ہوگی ہے، تم جاہل ہو۔ اسی طرح یہ اسی سے ملتا جلتا مزاج جو ہے وہ یہاں پہ بعض اوقات پایا جاتا ہے کہ ایک شوہر نے طلاق دے دی ہے، یا ایک شوہر فوت ہو گیا، کہ وہ بھی آگے آ جائے گا، شوہر فوت ہو گیا اب اس کو لٹکا دی عورت، ماحول ایسا ہے کہ وہ بیچاری بات بھی نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہیں نہ روکو جبکہ وہ بالمعروف اپنے ازواج سے نکاح کرنے لگے، تم ان کو نہ روکو۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ نصیحت کی جاتی ہے، اس بات سے نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے اس کو جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی اگر تم اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو روک رہے ہو کہ دوبارہ شادی نہیں کرنی، تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ قرآن کی ٹون ہے، توضیح المسائل میں یہ ٹون نہیں ملتی۔ توضیح المسائل میں مثلا ایک سمپل سا مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ شوہر کو یہ حق ہے، وہ یہ کر سکتا ہے، لیکن جو دھمکی ہے اللہ کی وہ وہاں پر نہیں لکھی ہوئی۔ یہاں پہ مسئلہ صحیح سمجھ آتا ہے کہ کس قدر بڑا جرم ہے یہ دوبارہ شادی کرنے سے روکنا، چاہے بیٹی ہے، چاہے سابقہ شوہر ہے، چاہے باپ ہے، ٹھیک ہے، چاہے بھائی ہے، وہ بیٹی کو روک رہا ہے، بہن کو روک رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے تاکید کر رہا ہوں کہ ہے آج بھی اسی پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ ایسے جاہل اور احمق جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، اس کو اپنی غیرت کے منافی سمجھتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ بے غیرت ہے۔ یاد رکھیے جو غلط جگہ پہ غیرت دکھاتا ہے وہ صحیح جگہ پہ بے غیرت ہو جاتا ہے، اور یہ ہم نے دیکھا ہے۔ جہاں خدا نے کہا یہاں پہ غیرت دکھانے کی نہیں ہے، وہاں پہ غیرت دکھا رہا ہے، پھر غلط جگہ پہ حتماً بے غیرتی، وہ جہاں پہ غیرت دکھانی چاہیے وہاں پر بے غیرت ہو جاتا ہے۔ یہ نصیحت اس شخص کو کی جا رہی ہے جو تم میں سے اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے، یہ نصیحت تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ ہے۔ کیا مطلب؟ تم روکو گے اس کو، وہ خدا نخواستہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے گی، وہ جو گناہ میں مبتلا ہوگی یعنی یہ پاکیزگی پھر نہیں رہے گی۔ جو ضروریات انسان کی، مرد کی اور عورت کی اللہ نے بنائی ہیں ان سے آنکھیں بند نہیں کرو۔ اگر ان کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو پھر جو ان کی ضرورت ہے وہ ان کی ضرورت پوری کرو۔ ابھی میں جب ایران گیا ہوا تھا تو آغا محسن قراتی سے ایک ملاقات ہوئی جنہوں نے تفسیر نور لکھی ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، وہ مزاح تھا تو وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے کہ ایک لڑکا اپنی بوڑھی ماں کو، جس کا شوہر مر گیا تھا، لڑکے کا باپ مرا ہوا تھا، اپنی بوڑھی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کر لے کر جا رہا تھا تو اللہ کے نبی سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اس نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں اپنی ماں کی خدمت بہترین طریقے سے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی شادی کروا دو۔ اس کی ایج زیادہ تھی تو اس لڑکے نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو مثلا ان کی ایج زیادہ ہو گئی ہے، ان کو تو شادی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ماں جو اوپر بیٹھی ہوئی تھی اس نے تھپڑ مارا اس کے سر پہ اور کہتی ہے تجھے زیادہ پتہ ہے یا اللہ کے نبی کو زیادہ پتہ ہے؟ تو یہ تو خیر مزاح کی بات ہو گئی، لیکن واقعاً بعض دفعہ بعض لوگ ظلم کرتے ہیں اپنے خواتین پر، بعض اوقات اپنی اولادوں پر۔
کتنے زیادہ جوان ایسے ہیں کہ جن کی وقت پر شادی نہ ہونے کی وجہ سے غلط کاریوں میں وہ لگ جاتے، لڑکیاں لگ جاتی، اپنے جناب ہمارے زمانے کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، اس بچے کی پاکیزگی تباہ ہو گئی، بچی کی پاکیزگی تباہ ہو گئی، یہ انتظار کر رہے کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا تو یہ ہوگا تو یہ ہوگا تو میں مثلاً فلان وہاں پہ اینڈ پہ کر لوں۔ جب دین کہتا ہے کہ جب وہ اس عمر کو پہنچ گیا بچہ، تو پھر اس کی شادی کروا دو، یہ کرے گا یہ کرے گا یہ کرے گا، اور یہ کرتے 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 وہ بیچارہ بعض اوقات خراب ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جس انسان کا پہلا جنسی تعلق اپنے زوج سے بنتا ہے، بچے کا بچی سے اور بچی کا بچے سے حلال طریقے سے بنتا ہے، اس کے لیے شادی ایک بہت بڑی نعمت بن جاتی ہے، اور بہت کم امکان ہوتا ہے کہ وہ پھر ادھر ادھر اور جگہوں پر خرابی کرے۔ لیکن جن کو پہلے سے عادت پڑ چکی ہوتی ہے ادھر ادھر منہ مارنے کی، ان کے لیے تو شادی ایک قسم کا قید خانہ ہوتی ہے کہ ایک پر اکتفا کرنا ہے۔ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے ایک پر اکتفا کرنا، اس لیے کہ ان کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے۔ اور یہ عادت کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے کہ جب وہ عمر آ گئی بچے کی یا بچی کی، اماں ابا اپنے فلسفوں پر عمل کرتے ہوئے، اپنی پلاننگز پر عمل کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں، وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ خراب ہونے کے بعد اس کی باقی زندگی کی پاکیزگی بھی خطرے میں رہتی ہے۔ چلو شادی سے پہلے اگر خدا نخواستہ کسی گناہ میں تھا، تو شادی کے بعد کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اس کو عادت پڑ گئی ہے، اب ایک سے وفادار رہنا، ایک پر اکتفا کرنا، وہ اس کے لیے یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ اور اگر نہ ہو ایسا، فوراً شادی کر دی جائے تو وہ محبت بھی بڑی پختہ ہوتی ہے ان میں، اور وہ ایک دوسرے کے لیے نعمت ہوتے ہیں، یعنی ایک یہ جو ضرورت تھی وہ ایک دوسرے کی ان سے پوری ہوتی ہے، جبکہ جو پہلے سے کیا کچھ کر چکے ہیں ان کو لگتا ہے اب میری لمٹ لگ گئی ہے، میں تو قید خانے میں ہو گیا ہوں، ایک مشکل بن جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ لہذا فرمایا ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ بات تمہارے لیے ازکا تزکیے سے ہے، بہت زیادہ پاکیزگی والی ہے۔ واطہر، ہم اطہر کا بھی ترجمہ پاکیزگی کرتے ہیں، آپ یوں سمجھیں کہ تاکید ہے یہ، کیونکہ اطہر کا معنی پاک ہے، ازکا کا بیسک معنی پاک نہیں ہوتا، زکا کا بیسک معنی ہوتا، اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کا گروتھ کرنا، ٹھیک ہے۔ فصل جب اگتی ہے اس کے لیے عرب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، زکا الزرع، یعنی کھیتی اگ رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ اور کیا چیز رکاوٹ ہوتی ہے؟ کھیتی صحیح طرح نہیں اگتی جب اس کے اندر جڑی بوٹیاں پیدا ہو جائیں، جڑی بوٹیاں دوسری پیدا ہو جائیں، اور وہ پھر پودوں کو صحیح طرح اچھے طریقے سے نہیں اگتے ہیں، لیکن جیسے اگنا چاہیے تھا ویسے نہیں اگتے۔ تو اگر وہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ کھیتی صحیح طرح سے اگے، تو وہ جڑی بوٹیاں، ہر وہ چیز جو اس کی گروتھ میں رکاوٹ ہے، اس کو آپ ہٹا دیں گے، ان جڑی بوٹیوں سے آپ پاک کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ گروتھ کرے گی۔ اس طرح رکاوٹیں ہٹا دینا کہ جس چیز نے گروتھ کرنی، اگنا ہے، وہ صحیح طرح سے اگ سکے، رشد کر سکے، ترقی کر سکے، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ یعنی اگر تو وہ پہلے سے تم نے ان کو روک لیا، شادی کرنے سے روک لیا، رکاوٹ بن گئے، خرابی ہوگی۔ وہ جو ان کی شخصیت نے، مثلا جو ایک اللہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کامل کرے اچھی صفات سے، وہ نہیں ہو، وہ گروتھ، وہ رشد، وہ ترقی نہیں ہو سکے گی، گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے، اور وَأَطْهَرْ، اور یہ تمہارے لیے پاک کی، وہ نجاست ہے، بدکاریوں میں چلے جانا، گناہوں میں چلے جانا نجاست ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، زیادہ سمجھدار نہ بنو، اللہ سے زیادہ سمجھدار نہ بنو، جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کرو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ کو علم ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں علم نہیں ہے۔ نہیں جی ہماری بچی کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پتہ چلا بچی بھاگ گئی۔ بعض اوقات متعدد ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جناب وہ نہیں کرے تو نہیں کرے، اور کیا پوچھو تو مشورہ دو کہ یار آپ شادی کروا دو، ان کی شادی کی ایج ہے، نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ماشاءاللہ بڑے وہ نیک ہے، فلان ہے، کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ بھاگ گئی کسی کے ساتھ۔ اب وہ جو کہہ رہا تھا نیک ہے کسی کو منہ بھی نہیں دکھا سکتا، کیوں؟ اللہ سے ٹکر لی، اللہ سے جنگ کی۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے، تم علم نہیں رکھتے، لہذا اللہ کی باتوں کو مانو، اپنے فلسفے مثلا اپنے پاس رکھو۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے ہے کہ جو پوری مدت دودھ پلوانا چاہتے ہیں، یعنی ایک بچے کے ماں کا دودھ پینے کی جو قرآن مجید کی نگاہ سے کامل مدت ہے وہ کتنی ہے؟ پورے 2 سال، یعنی بچہ جب 2 سال کا ہو جائے تب دودھ چھڑوا دو۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے ہے دودھ پلانے والی کا روٹی کپڑا معمول کے مطابق، رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس کا بیٹا ہے اس کے ذمے ہے رزق اور کپڑا، کس کا؟ جو دودھ پلا رہی ہے، بالمعروف، بالمعروف کیا ہے؟ یعنی اگر مالدار ہو تو زیادہ دے دو، اگر کم والے ہیں تو مثلا کم دو، لیکن اتنا دو کہ لوگ کہیں کہ جی یہ جائز مناسب، یا اردو میں مطلب استعمال کرتے ہیں، یار کوئی جائز، آپ دکان پہ چیز خریدنے جائیں اور وہ اتنی زیادہ قیمت بتائے، آپ کیا کہتے ہیں؟ خدا کا خوف کرو یار، جائز مناسب کرو، یہ جائز مناسب بالمعروف ہے، بالمعروف یعنی تم بہت ہی زیادہ وہ کر رہے ہو۔ اب یہاں پر یہ لفظ آ گیا ہے تو میں ایک بڑے مرض کا علاج بھی تھوڑا سا اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں۔ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، جس کا بیٹا یا بیٹی ہے اس کے ذمے ہے ان کا رزق، جو دودھ پلا رہی۔ اس کا مطلب کیا کہ یہ رازق ہو جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رازق ہے، رازق نہیں کہیں گے اس کو، توجہ فرما رہے ہیں؟ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کا رزق، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے ان کا دودھ پلانے والی کا رزق، جس کی اولاد ہے جس مرد کی، اس کے ذمے ہے، یعنی کیا؟ یعنی اس کا خرچہ دے، نہ یہ کہ اللہ کے مقابلے پہ رازق بن جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس قسم کی بعض جگہوں پر، جیسے قرآن مجید میں حضرت سورہ یوسف میں حضرت یوسف نے فرمایا کہ اپنے رب سے میرا تذکرہ کرنا، کیوں؟ کیونکہ وہ جو جس سے بات ہو رہی تھی اس کے عقیدے کے، وہ اپنے عقیدے میں ان کو رب سمجھتے تھے، اپنے بادشاہوں کو، لیکن جو حضرت یوسف نے خود بات کی وہیں پر موجود ہے کہ بہت سارے رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو واحد اور قہار ہے۔ اب حضرت یوسف کی یہ والی بات نہیں پڑھیں گے، لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ قرآن میں تو لکھا ہے وہ رب، تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ آیت پڑھیں گے جو حضرت یوسف اس کے اعتقاد کے مطابق بات کر رہے ہیں، لیکن جو حضرت یوسف خود کہہ رہے ہیں، اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ اے میرے قیدی ساتھیوں بتاؤ بہت سارے متفرق متعدد رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو واحد اور قہار ہے؟ تو یہ والے لوگ کہیں گے نہیں جی کئی رب بہتر، جو آج کل یہ تبلیغات کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ابھی آ جائے گا انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد سورہ آل عمران میں کہ اللہ کے علاوہ جو کسی کو رب بنائے وہ کافر ہے، کفر ہے، نہیں پڑھتے قرآن اس لیے یہ موجے کرتے پھر رہے۔ قرآن نہ پڑھیں اور اس کے بعد پھر جو بھی کسی غلط رستے پہ لگائے اس پر چلتے جائیں۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دی جاتی۔ یہ جو کہا ہے بالمعروف دینا ہے تم نے، یعنی جتنی تمہاری طاقت ہے مالی طاقت اس کے مطابق ایک جائز مناسب خرچہ اس کو دو جو دودھ پلا رہی ہے، لیکن اور آگے اوور آل فارمولہ بتایا کہ کسی پر اس کی گنجائش سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، بچے کی وجہ سے نہ ماں کو تکلیف میں ڈالا جائے اور نہ باپ کو اس بچے کی وجہ سے کوئی ضرر پہنچایا جائے۔ یعنی اگر مثلا ماں کہے کہ مجھے خرچ چاہیے، باپ کہے کہ کیسی ماں ہو،
اگر وہ دودھ پلانے کا خرچ مثلا مانگے تو دینا ہوگا اس کو۔ اسی طرح مثلا ماں اس کے باپ سے کہے کہ میں دودھ تو پلاؤں گی لیکن 5 لاکھ روپیہ مہینے کا لوں گی، مثلا عرض کریں، اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ کر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب کام بالمعروف ہونے چاہیے، جائز مناسب اگر یہ ہونے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ جو والد ہے نہ اس کو تکلیف میں ڈالا جائے، نہ جو دودھ پلانے والی ہے والدہ ہے نہ اس کو تکلیف میں ڈالا جائے اگر وہ کوئی مطالبہ کر دے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے، یعنی جس کی اولاد، وہ چھوٹا بچہ دودھ پینے والا، وہ اس کا باپ فوت ہو گیا، اب جو ورثاء ہیں ان کی ذمہ داری ہے، اس کی جائیداد میں جو وارث بنے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ خرچ ادا کرے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، بس اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑوانے کا آپس کے رضایت سے، یعنی دونوں راضی ہو جائیں اس بات پر دودھ چھڑوانے پر اور مشورہ کر کے آپس میں، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹائم سے پہلے دودھ چھڑوا دیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم ارادہ کرو اس بات کا کہ اپنی اولادوں کو کسی بجائے اس کی سگی ماں کے کسی اور عورت کا دودھ پلانا ہے، استرضاع کرنا ہے، کسی اور کا دودھ پلانا ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، تو تم پر کوئی مذائقہ نہیں بشرطے کہ تم عورتوں کو معمول کے مطابق، یعنی وہی بالمعروف طے شدہ معاوضہ ادا کرو۔ اگر کسی اور سے دودھ پلانا ہے تو پھر اس کو اجرت ادا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان لو کہ اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب اس کو دیکھتا ہے۔ اب اگلی آیت میں، آیت نمبر 234 میں ان افراد کے بارے میں، یعنی جن کی جو بیویاں، جو خود یعنی جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کی بیویاں پیچھے رہ جاتی ہیں، اب وہ پیچھے جو بیوہ عورتیں ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے گا، کیا حکم ہے، توجہ فرمائے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ یتربصن بانفسہن، اپنے آپ کو روک کے رکھیں۔ کس سے روک کے رکھیں؟ نئے نکاح سے۔ عدت، شوہر فوت ہو جائے تو عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پس جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ بالمعروف، یعنی اچھے طریقے سے اپنے بارے میں جو بھی کرنا چاہیں تو اور شادی کرنا چاہیں، تمہارا کوئی کنسرن نہیں ہے، تم پہ کوئی بوجھ، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اس کی اچھی طرح خبر رکھتا ہے۔ اس میں بھی اشارہ ہے کہ تم پر کچھ گناہ نہیں، وہ جو بھی کرنا چاہے اچھے طریقے سے، تم بیچ میں رکاوٹ نہیں ڈالو گے، تم بیچ میں خرابی نہیں کرو گے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، اور اس میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں، مذائقہ یعنی تنگی، پابندی، تم پر کوئی مذائقہ نہیں کہ تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح کا اظہار اشارے کنائے میں کرو یا اپنے دل میں پوشیدہ رکھو۔ یعنی جو عورت عدت میں ہے، عدت والی عورت سے اشارے کنائے میں، ٹھیک ہے، کہا جا سکتا ہے کہ مثلا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اشارے کنائے میں اس سے کہا جا سکتا ہے، لیکن جیسے کہ آ جائے گا عدت سے پہلے کسی قسم کا کوئی نکاح یا عقد وہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ آپ کو عرض کر دوں، اگر کوئی عورت کسی اور کے نکاح میں ہو یا اس کے شوہر نے طلاق دی ہو اور وہ طلاق کی عدت گزار رہی ہو، یا اس کا شوہر فوت ہو گیا اور وہ فوت شدہ شوہر کی عدت گزار رہی، اس دوران میں اگر
خدا نخواستہ وہ کسی مرد کے ساتھ ہم بستری کرتی ہے، جنسی عمل انجام دیتی ہے، تو پھر وہ تا قیامت ایک دوسرے پر حرام ہے، پھر وہ شادی نہیں کر سکتی۔ اگر غیر شادی شدہ عورت ہو اور وہ خدا نخواستہ زنا کرے کسی کے ساتھ، تو وہ دونوں توبہ کر کے شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر نکاح کی حالت میں ہو، کسی کے نکاح میں ہو یا کسی کی عدت میں ہو، چاہے طلاق کی عدت ہو چاہے وفات کی عدت ہو، اس دوران اگر خدا نخواستہ زنا کرے کسی کے ساتھ تو وہ حرام ابدی ہے ایک دوسرے کے لیے، پھر کبھی قیامت تک ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں تم پر کہ تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح کا اظہار اشارے کنائے میں کر لو یا اسے اپنے دل میں پوشیدہ رکھو۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو علم ہے کہ تم ان سے ذکر کرو گے، یعنی جب ظاہر بات ہے اگر ایک عورت کو مثلا اس کا شوہر فوت ہو گیا یا عدت گزار رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کا کوئی رشتہ مانگنے والا پیدا ہو جائے، یعنی اس کے دل میں محبت اور انس پیدا ہو جائے، یہ نیچرل ہے، اس کی طرف اللہ اشارہ فرما رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو علم ہے کہ تم مثلا یہ کر بیٹھو گے، لیکن اگر یہ کرو، ان سے ذکر کرو، لا تواعدوہن سرا، چھپ چھپ کے نہیں ان سے وعدے کرنا، اس میں خرابی ہوتی ہے، کیونکہ ایک عورت کا شوہر کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ظاہر ہے وہ بے سہارا ہے، تو بعض لوگ پھر اس کی بے سہارگی کو مس یوز کرتے ہیں، اور یہ مس یوزز کب وجود میں آتے ہیں؟ جب چپکے بالمعروف نہ ہو، چپکے پیچھے مثلا کہانی چلائی جا رہی ہو۔ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن چھپکے ان کو وعدے نہیں دینا، إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، مگر یہ کہ تم قول معروف صاف کہو، میں نے تم سے شادی کرنی۔ بعض لوگ دھوکہ ہی ایسے دیتے ہیں، شادی کر لیں گے اور خرابیاں کرتے رہتے ہیں، کر لیں گے، کرنی نہیں ہوتی۔ لہذا فرمایا کہ ان کو یہ چپکے وعدے نہیں دینا کہ یوں ہو جائے گا، بلکہ الا ان تقولوا قولا معروفا، قول معروف کہو صاف کہ ہم نے مثلا شادی کرنی۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتى يبلغ الكتاب اجلہ، اور عقد کے، نکاح کے، یہ عقدۃ، عقد بھی اسی لیے نکاح کو کہتے ہیں، عقد کیا ہوتا ہے؟ گرہ ہوتی ہے، یعنی دو کے درمیان گرہ لگ جاتی ہے۔ نکاح، عقد نکاح کا عزم اس وقت تک نہ کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے۔ یہ عزم سے کیا مراد ہے؟ یعنی خود نکاح کرنا، جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ، اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے، لہذا اس سے ڈرو، دھوکہ نہ دو عورت کو، اور قبل از عدت مثلا کوئی خدا نخواستہ ایسی کوئی گناہ کی حرکت نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حلیم، اور جان لو کہ اللہ مغفرت کرنے والا اور بردبار ہے۔ یعنی انسان سے اگر کوئی اس معاملے میں غلطی ہوئی ہے تو اگر معافی مانگے، اپنی اس حرکت سے باز آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالی غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے، یعنی برداشت کرتا ہے، فوری پکڑ اور سزا نہیں دیتا۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، یہ آیت اور اس سے اگلی آیت میں دو احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، اور وہ احکامات کب ہیں کہ نکاح ہو گیا، ابھی حق مہر معین نہیں ہوا تھا، حق مہر معین نہیں ہوا تھا، نکاح ہو گیا اور ابھی تک میاں بیوی والا رشتہ آپس میں قائم نہیں ہوا، یعنی ہم بستری نہیں ہوئی، اور کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ طلاق ہو رہی، اس پر کیا کرنا؟ اور ایک دفعہ یہ ہے کہ ہم بستری نہیں ہوئی لیکن حق مہر معین کیا جا چکا ہے اور طلاق دے رہے چھونے سے قبل، تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ یہ دو احکام ان آیات میں، دو آیات میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ،
اس میں کوئی مذائقہ نہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو ہاتھ لگانے سے پہلے یا کوئی چیز فرض کرنے سے، یعنی مہر معین کرنے سے پہلے اگر تم طلاق دے دو تو کوئی، لیکن وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، لیکن جب اگر طلاق دے دو حق مہر اگر معین نہیں کیا پھر بھی جو زیادہ وسعت والا ہے وہ اپنی مناسبت سے اس عورت کو کچھ دے دے، اور جو کم وسعت والا یعنی جو مالدار ہے وہ اپنی مناسبت سے دے کچھ، اور جو مالدار نہیں ہے غریب ہے وہ اپنی کچھ نہ کچھ دے صحیح، اگرچہ حق مہر معین نہیں ہوا لیکن کیونکہ نکاح ہوا اور بالآخر اس عورت کی ایک نسبت چاہے کچھ دیر کے لیے بنی، تو ہر بندہ اپنے طاقت کے مطابق اگر طلاق دے تو اس عورت کو کوئی نہ کوئی چیز ہدیتاً یا تحفتاً دے دے اپنے مقام کے مطابق۔ حقاً علی المحسنین، نیک کام کرنے والوں پر یہ حق، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اس کو دو، یعنی گویا کہ اس کا حق بنتا ہے اس عورت کا، اگرچہ حق مہر معین نہیں ہوا لیکن جتنی تمہاری طاقت ہے اس کے مطابق اس عورت کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے۔ حقاً علی المحسنین، یہ نیکوکاروں پر حق۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اگر تم ان کو چھونے سے پہلے طلاق دو لیکن مہر معین کر چکے ہو، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو پھر جو حق مہر معین ہوا تھا اس کا آدھا دو، جب نزدیکی نہیں کی لیکن حق مہر معین ہو گیا، نکاح ہو گیا، تو اب آدھا اگر طلاق دینی ہے تو آدھا حق مہر دے دو۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے، وہ معاف کر دے سے مراد پھر وہ بات نہیں ہے کہ معاف کرو گی تو طلاق دوں گا، وہ معاف کریں۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کرے جس کے ہاتھ میں عقد کی گرہ ہے، یعنی اس عورت کا جو ولی شرعی ہے وہ معاف کر دے، مثلا لڑکی معاف کرے یا لڑکی کا باپ مثال کے طور پر جو اس پر اس کا ولی شرعی ہے وہ معاف کر دے تو پھر دینا ضروری نہیں ہے، لیکن اس طرف سے معافی ہو، نہ کہ تمہارا مطالبہ، مرد کا مطالبہ۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جو تجویز دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ اگر معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے نزدیک تر ہے، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور ایک دوسرے پر فضل کرنا نہ بھولو، یعنی ایک دوسرے کو ذرا اپنی طرف سے کچھ زیادہ عطا کر دینا نہ بھولو، آپس کے احسان کو نہ بھولو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو تم عمل کرتے ہو اللہ کی تمہارے اعمال پر خوب اچھی طرح سے نگاہ ہے۔